हमारे हिंदू ब्रादरान के बारे में बोली जाती हैं, व्हाट्सएप पे जो शेयर की जाती है, जो झूठ उनके बारे में बोले जाते हैं। जब हम ये प्रोटेस्ट अरेंज कर रहे थे, हमें बोला गया था क्यों नहीं रो रहे कश्मीर के मुसलमानों के लिए, क्यों नहीं रो रहे हिंदू से जो मारे जा रहे हैं मुसलमान इंडिया के, और उनको हम बोलते हैं हम उनके लिए भी प्रोटेस्ट करेंगे, उनके लिए भी मार्च करेंगे। लेकिन आज का दिन ये प्रोटेस्ट हिंदुओं के लिए है, इस्लामाबाद के, पाकिस्तान के और उनके मंदिर के लिए। हम इधर आज खड़े हुए हैं उनके हकूक के लिए, क्योंकि हम हैं सबसे बड़े मुनाफिक, क्योंकि हम बोलते हैं कि पाकिस्तान में सबका, ये सबका घर है, इधर हर बंदा रह सकता है जो भी मजहब का होए। लेकिन ये झूठ है जो हम सालों से अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और उनके बच्चों को सिखा रहे हैं। आज टाइम आया है कि हम बोले कि हम मुनाफिक हैं, हम झूठे हैं, हम मानते हैं और हम माफी मांगते हैं, हम माफी मांगते हैं अपने हिंदू ब्रादरान से। बहुत लोग हैं जो हिंदू थे जो आज नहीं आए। क्यों नहीं आए? खौफ से, मौलवियों से, इंटॉलरेंस से, जहालियत से डर के। वो इसलिए नहीं आज हमारे साथ खड़े हुए। लेकिन हम प्रिविलेज लोग खड़े हो सकते हैं, हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, हम अपनी आवाज ऊंची उठा सकते हैं। इसलिए ही हम हर दिन ये करेंगे। जब तक ये मंदिर बनेगा नहीं, जब तक ये मंदिर की सेफ्टी गारंटी नहीं होगी, जब तक हर हिंदू पाकिस्तान का अपने मंदिर अपनी मर्जी से नहीं जा सकता डर के बगैर, जब तक मंदिर बंद रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक मंदिर बंद रहेगी जंग रहेगी, जंग रहेगी। किसका है ये पाकिस्तान? हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान। किसका है ये पाकिस्तान? हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान। एक्सट्रीमिज्म की दीवारों को एक धक्का और दो, नफरत की दीवारों को एक धक्का और दो। इनकलाब, इनकलाब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम हाजिर हैं अपने चैनल की फर्स्ट वीडियो के साथ। और आज हमारा मकसद मौजूदा वक्त में एक इम्पोर्टेंट इशू जो चल रहा है इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पर टेंपल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे दोस्त और मेरे इस चैनल के साथी साजिद खान हैं और मेरा नाम मोहम्मद वकास ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब लोग को पता है कि हमारे कुछ एक्सट्रीमिस्ट दोस्त इस बात को लेके बहुत ज़्यादा हलचल मचाया हुआ है। तो मैंने और वकास ने डिसाइड किया कि आओ चलो चलते हैं और इस जगह का विज़िट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे आए हैं, इसका पूरी जगह का हमने विज़िट किया। और जो कि ये टेंपल जो है अनफंक्शनल है, हमें अंदर आने की इजाज़त भी नहीं दी, लेकिन चले कुछ रिक्वेस्ट करने के बावजूद हमें इजाज़त मिल गई। तो आज हम मौजूद हैं, हम डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं ये मंदिर का बाहर जगह है। अभी मैं अंदर एंटर हो रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ 2 गार्ड्स खड़े थे बस। ये वो जगह है जहाँ पे जो हिंदू अपने गॉड्स को रखते हैं और उसकी वर्शिप करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। आप इसकी हालत देख सकते हैं। अब ये बाहर जगह है, रूम सारे लॉक है और यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पे ना कोई फ़ैन है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ये रूम भी लॉक है, आप देख सकते हैं। ये रूम भी लॉक है और मेरे ख़्याल से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये बाहर से इसका टेंपल का मंज़र है, आप देख सकते हैं। सिर्फ 2 गार्ड्स बैठे थे बस। और ये बाहर से जहाँ पे अब मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, ये बाहर से वो मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ मूर्तियाँ रखते हैं उधर सामने। तो इसके ऊपर हमने इसके डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स के ऊपर हमने बात करनी है, जिसमें कि ये रिलीजियसली हमने इसको कैसे लेना है, फॉरेन पॉलिसी के तहत हमने इसको कैसे लेना है, और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के तौर पे इस इशू को हमने कैसे लेना है। सबसे पहले तो जो साजिद ने आपको कहा कि नॉन फंक्शनल है, तो जो हमारे काफ़ी दोस्त बातें कर रहे हैं कि ऑलरेडी एक मंदिर बना हुआ है तो दूसरे मंदिर की क्या ज़रूरत है, तो उसका खुला सबूत ये है कि ये आपके सामने मंदिर है और यहाँ किसी भी एक भी हिंदू को इबादत करने की कोई इजाज़त नहीं है। और वो यहाँ उनकी इबादत खाने के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो वो जो लोग हैं फ्री में इशू उठा रहे हैं कि ऑलरेडी एक बना हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत एक इमेजरी दी जा रही है कि ऑलरेडी एक मंदिर है। इस्लामाबाद में अभी कोई मंदिर नहीं है और हिंदुओं को एक मंदिर की ज़रूरत है। अगर वो उस जगह पे बनाना चाहते हैं तो वो भी हमारी रियासत की ज़िम्मेदारी है
وہاں نہیں تو اس کو فنکشن کیا جائے. کم از کم 1 یا 2 مندر ضرور ہونے چاہیے. بالکل. اور میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں کہ اکثر لوگوں نے یہ ایشو اٹھایا ہے کہ یہ لوگ اپنا مندر خود بنائیں. دیکھو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ جو ہندوز کی آبادی ہے وہ ٹوٹل 8 لاکھ ہے. ٹھیک ہے، 8 لاکھ میں سے بہت زیادہ غریب بھی ہوں گے جو ہمارے پاکستان کے جو پریزنٹ سیناریو ہے، جو بہت زیادہ پاورٹیکل سیناریو ہے. ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو فنڈنگ کرے اور اس کے لیے ایک الگ سے فنڈ ریلیز کرے اور ان لوگوں کے لیے کیا کرے، الگ سے ٹیمپل بنائے اس کے ورشپ کے لیے. اگر ایسا نہ ہوا تو ان لوگوں کو کیا فنڈنگ انڈیا سے ہوگی یا ڈفرینٹ کنٹریز سے ہوگی، تو پھر کیا ہو جائے گا، ان لوگوں کو ہم ٹریٹر قرار دی جائیں گے. تو بہتر ہے کہ باہر سے فنڈنگ ہو، ہم خود ہی یہ ہم ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم کیا کریں، ان لوگوں کو اجازت دیں. یہ چیز ہمارے اسلام میں بھی ہے، یہ چیز ہمارے ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تھا. اور یہ بہت سارے جتنے بھی مسلمان آئے ہیں، ایون ہمارے قرآن میں بھی ایکول رائٹس کی بات کی گئی ہے اور ہماری یہ بات کنسٹیٹیوشن میں بھی ہے. تو یہ تھے ہمارا ریلیجس پرسپیکٹیو جس کے تحت یہ ضروری ہے. ہم نے یہ اسی بات کو انڈرسٹینڈ کیا کہ پاکستان کی بینگ این اسلامک اسٹیٹ یا بینگ اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ، ان کی ایک بنیادی ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی ریلیجس مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرے. جہاں عیسائیوں کے ساتھ کچھ بہتر سلوک ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ویسٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، لیکن ہندوؤں کو ہم بالکل ہی مارجنلائز کر رہے ہیں اور ان کے مذہب کو رکھنے والے لوگوں کو ہم انڈینز کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جو کہ ایک بالکل ان کے ساتھ ناانصافی ہے اور ان کو عبادت کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ مقرر کر دینی چاہیے. تو یہ ہمارا ریلیجسلی ہم اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. وکاس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت سارے ایگزامپلز اسلامک ہسٹری اگر آپ لوگ پڑھیں تو ہمارے پاس اسلامک ہسٹری میں بہت سارے ایگزامپل اسی طرح کا موجود ہے، جس کو میثاق پیکٹ کہتے ہیں. اس کی تحت کیا ہوا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مدینہ گئے، تو وہاں پہ اس نے کیا کیا، اس نے جو کرسچین تھے اور جو باقی مائنارٹیز تھے، جیوز جو تھے، ان لوگوں کے لیے کیا کیا، خود ہی پیغمبر علیہ السلام نے ان لوگوں کے جو عبادت گاہ ہے وہ خود ہی اس نے کنسٹرکٹ کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل موجود ہے. تو اس طرح کا ایگزامپل ہمارے پاس محمد بن قاسم کی زندگی میں سے بھی ہے، جو 712 میں سندھ آیا تھا اور اس نے سندھ فتح کیا. سندھ میں جیسے اس نے فتح کیا تو اس نے 712 میں جتنی بھی مائنارٹیز کے لوگ تھے اس کو کیا کیا، اس کو فریڈم دی گئی کہ آپ لوگ کیا کریں، آپ لوگ اپنی عبادت گاہ جائے، آپ لوگ اپنی عبادت کریں. ٹھیک ہے، اور اس سے جزیہ لیا گیا. تو اسی طرح کا اب ہماری ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا کرے، ان لوگوں کو حقوق دی جائے کہ کیا کرے، کیونکہ ہم بیٹر نہیں ہیں، ہم نہ ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹر ہے، نہ اس کے صحابہ سے بیٹر ہے، ہم کسی سے بھی بیٹر نہیں ہیں. ہم تو خود وہی لوگ ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، کلنگ بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اگر بات ریلیجن پہ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہی ٹپیکل مینٹلٹی لے کے جو ہمارے اسلام میں ہوتا بھی نہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہی ٹپیکل مینٹلٹی لے کے ہم بس سب نکل کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے مذہب میں بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے مذہب میں ہو، اور اس سے جو ہمارے مذہب کے پکچرز ہے، جو پکچر ہے وہ کیا ہو جائے گا، اچھا سا پورٹرے ہو جائے گی. تو ہمیں اسی طرح کا کرنا چاہیے. جی وکاس. ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ نے جزیہ کی بات کی اسی کو کنکلیوڈ کر دیتے ہیں. آج کل جزیہ تو وہ نان مسلم نہیں دیتے، لیکن وہ ٹیکس اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم دیتے ہیں. تو اگر ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ ریاست ہمیں مسجدیں اور دربار اور ان کی پروٹیکشن دے رہی ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے، ریاست کا اتنا ہی فرض بنتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے ٹیمپلز بھی بنائے. آپ یہ نہ کہیں کہ مسلمانوں کے پیسوں سے ٹیمپل بن رہا ہے، بلکہ وہ ہندوؤں جو 8 لاکھ ہندو یہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی ٹیکس اپنا جمع کراتے ہیں. تو ان کے پیسوں سے اگر ریاست مندر بنا رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے پیسوں سے بن رہا ہے، بلکہ اس ٹیکس کے جو کیا کہتے ہیں ماخذ ہیں وہ ہندوز ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اپنے ایک سیکنڈ ایلیمنٹ پہ آ جائیں گے، جو کہ یہ جو ہندو ٹیمپل کی کنسٹرکشن ہے اسلام آباد میں، اس کا فارن پالیسی اور ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں کیا بینیفٹ ہوگا، اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. بالکل. اس میں بنیادی طور پہ ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارے خطے میں جو سب سے بڑا ملک ہے سب کانٹیننٹ میں وہ انڈیا ہے، اور انڈیا اوور آل ہول ورلڈ میں یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ پاکستان ایک ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ ہے، جہاں پہ تمام نان مسلمس کے ساتھ ایک ناانصافی کی جاتی ہے، انجسٹس کیا جاتا ہے، ان کو فورسڈ کنورٹس کیا جاتا ہے، مطلب کہ ان کو مسلمس بنا دیا جاتا ہے فورسفلی.
تو یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، اور یہ ان میں میجرلی پروپیگنڈا یہ ہے کہ عبادت گاہیں ان کی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں. ہمیں تو وہ بابری مسجد سے 30 سال سے سنا رہے ہیں کہ آپ نے ایک بابری مسجد شہید کر دی، لیکن آپ پاکستان کے گاؤں گاؤں میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی ہر گاؤں میں ایک مندر اور ایک ٹیمپل کی آپ کو بے حرمتی نظر آئے گی. یہ ان کا پروپیگنڈا ہے. اب اسی پروپیگنڈا کے تحت ہماری حکومت نے ایک اچھا اقدام اٹھایا کہ ہم اپنے کیپٹل میں سرکار خود پیسے انویسٹ کر کے ایک مندر کی کنسٹرکشن کر رہی ہے. اب یہ ہضم نہیں ہو سکتا اس اپوزٹ پروپیگنڈا سے کہ ایک پاکستان کے جو نیگیٹو امیج ہم پورٹرے کر رہے ہیں، اگر کیپٹل میں پاکستان کی اسٹیٹ خود ٹیمپل بنا رہی ہے وہ تو ان کا پروپیگنڈا فیل ہو جائے گا. اس کے لیے انہوں نے پھر RSS کے تھرو ایک سانگ بنایا جس میں انہوں نے زبردستی انسائٹ کیا پاکستان کے ایکسٹریمسٹ کو کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مودی کی وجہ سے ہندوستان اسلام آباد میں ٹیمپل بن رہا ہے، حالانکہ وہ ایک طرح کا جیسے دشمن نا اپنے چال کھیلتا ہے. بالکل جس طرح کا ان لوگوں کے الیکشن میں عمران خان نے ایک چال کھیلا. عمران خان نے کیا کہا؟ عمران خان نے کہا اگر مودی الیکشن جیت جائے تو کیا ہو جائے گا، ہماری جو ڈیبیٹ ہے، جو ڈائلاگز ہے اکارڈنگ ٹو کشمیر کے بارے میں ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا، ہم کشمیر ایشو پہ بات کر پائیں گے. اصل میں عمران خان کا مقصد یہ نہیں تھا. اصل میں عمران خان کا مقصد تھا راہل گاندھی کو آگے لے کے آنا. لیکن وہاں پہ کیا ہو گیا، کچھ لوگوں نے عمران خان کیا چاہتا تھا وہاں پہ؟ عمران خان وہی چاہتا تھا کہ کیا کرے کہ جو ہندو لوگ ہیں وہ کیا کرے، میری بات کو ٹارگٹ کرے اور جو مودی کانگریس کو ووٹ دے دے اور مودی کو کیا کرے، ہرائے. وہی سیم پروپیگنڈا انڈیا کے جو ابھی جو سانگز ہے کہ مندر بنے گا اسلام آباد میں، وہی سیم سانگ وہی یہی پر بھی ہو رہے ہیں. تو یہ جو سانگ بنایا یہ ایک 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ تھا، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل کی سوشل میڈیا کے سورسز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کو یوز کر کے لوگوں کی کیا کہتے ہیں کنسٹرکٹیوزم کے تھرو رائے بدلی جاتی ہے. تو اس نے ہمارے ہاں بھی مودی نے وہ سانگ بنایا، وہ ہمارے ملک میں پاپولر کروایا، جس سے عام لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا ہوا کہ بھائی یہ تو انڈین لابی افیکٹ ہو رہی ہے پاکستان یا انڈین باڈی کیا کہہ رہی ہے کہ وہ عمران خان کو انفلوئنس کر کے یہاں پہ مندر بنا رہی ہے. یہ ایک کامن نیریٹو ہو گیا، حالانکہ ایکچوئل میں ایسا کچھ نہیں تھا. ایکچوئل میں عمران خان پاکستان کی پازیٹیو امیج کے لیے مندر کنسٹرکٹ کر رہے تھے، لیکن اب ایکچوئل میں یہ کیا ہو گیا، ان کی اس گیم کی وجہ سے، اس 5th جنریشن وارفیئر کی وجہ سے اب یہ الٹا ہمارے لیے ویڈیو کو رکوانے، اس ٹیمپل کو رکوانے کی وجہ بن گیا. اور اب وہ ٹیمپل رک چکا ہے. اب انڈیا پوری دنیا میں یہی ڈنڈورا پیٹے گا کہ دیکھو جی 70 سال بعد یہ ایک مندر بنانے لگے تھے پاکستان کی ریاست، اور وہ بھی ایکسٹریمسٹ لوگوں کے آگے بے بس ہو کے اب یہ پھر رک گئے. تو یہ ایکسٹریمزم کے اس جو ہمارے اندر ایک وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے ہاں کہ شدت پسندی ہے، دوسرے مذہب کو برداشت نہ کرنا ہے، اس کو ہمیں روکنا ہوگا. جیسے انڈیا اپنے انفلوئنس کر رہا ہے 5th جنریشن وارفیئر کو یوز کر کے، ہمیں بھی اپنے، یہ ہمارا اس یوٹیوب پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی اس چینل کو یوز کریں، اس ٹول کو یوز کریں اور لوگوں کی رائے بدلیں کہ بھائی جان یہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی تھی لیکن آپ سمجھ نہیں سکے اور آپ اس انڈیا کی یہ وہی بات ہے نا وکاس، یہ وہی بات ہے نا کہ ہم تو بابری مسجد چاہتے ہیں انڈیا میں، لیکن یہاں پہ جو ہمارے ہندو برادرز ہیں ہم اس کو اپنے رائٹس نہیں دیتے، اس کو ہم عبادت کرنے نہیں دیتے. اس طرح کا تو نہیں ہوتا. بالکل، وہ تو پھر آپ کی وہی بات غلط ہوگی. اب وہاں پر ہزاروں مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو آپ کو بابری مسجد کے سلوگن لگانے کا کیا مقصد ہے؟ بالکل. تو ہمیشہ برابری کی بنیاد پر، اور مذہب کی آزادی ہر جگہ ہے، وہ جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، چاہے وہ جمہوریت ہو یا اسلامی ریاست ہو یا کوئی بھی نظام حکومت ہو، وہاں پر عبادت کرنے سے کسی کو روک نہیں سکتا. اور جب آپ روکتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہمارے آپ نے آزادی کی بات کی وکاس. اگر تمہیں پتہ ہے یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ ہمیں کوئی ہندو بھائی مل جائے جس سے ہم تھوڑی سی بات کریں اس کے ریلیجن کے مطابق، اس کے یہاں پہ اس کی آزادی کے مطابق ہم بات کریں. لیکن یہاں پہ ہم نے بہت زیادہ کوشش کی، ایون ہمیں اندر آنے نہیں دیا کہ یہاں پہ کسی کو اجازت نہیں ہے. یہاں پہ اگر ٹیمپل بنا ہوا ہے اور کسی کو اجازت بھی نہیں ہے اس کے اندر جانے کے، تو اس کا فائدہ پھر کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اٹ مینس کہ یہاں پہ کوئی آزادی نہیں ہے. ہمیں آزادی دینی چاہیے. اگر ہم نے 5th جنریشن وار کو اوائڈ کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کو آزادی دینا ہے. دیکھو پراکسی وارز ڈفرینٹ جگہوں پہ سٹارٹ ہیں. یہ بیسٹ وے ہے کہ ہم کیا کریں، یہی ٹائم ہے کہ ہم کیا کریں، پراکسی وار کو روکیں. جو 5th جنریشن وارز ہے ہم اس کو روکیں، یہ بیسٹ وے ہے. اگر ہم نے ابھی یہاں پہ جو ہمارے اندر کے ایکسٹریمزم ہے ہم نے یہاں پہ شو کیا اور ہم نے کیا بتایا کہ نہیں جی ہم نے اجازت نہیں دینے. جس طرح کا بھی ایک بھائی سے ابھی یہاں پہ ہم ملا، کہتے ہیں کہ
کون اپنے گھر کے اندر کافروں کو اجازت دیتے ہے کہ آپ آ جائے اور میرے گھر کے اندر آپ عبادت کریں؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھو پاکستان جو ہے نہ میرا صرف پاکستان ہے، نہ اس کا پاکستان ہے، نہ آپ کا پاکستان ہے، یہ ہم سب کا پاکستان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جتنا رائٹس میرے بنتے ہیں پاکستان بننے کے لیے، اتنا ہندو کی بھی بنتے ہیں، اتنے کرسچین کی بھی بنتے ہیں. تو ہمیں رائٹس دینی چاہیے. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ لبرلزم. یہ یہاں پہ کوئی لبرلزم کنسیپٹ نہیں ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ہندو کو مائنارٹیز یا کرسچین یا ہندوز یا ڈفرینٹ لوگوں کی رائٹس کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو پھر آج کل ایک لیبل نکلا ہے جس کو کہتے ہیں لبرلزم. تو لوگ اس کے ساتھ ٹیک کر دیتے ہیں کہ یہ لبرل ہے. بائی اٹس ناٹ اباؤٹ لبرلزم، اٹس اباؤٹ اور ریلیجن، اٹس اباؤٹ اور کنٹری، اٹس اباؤٹ اور پیٹریاٹزم. یہ صرف یہی بات ہے. جی وکاس. آئی ایگری ود یو. اینڈ اب میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اپنا تھرڈ جو تھیسس پوائنٹ تھا، وہ تھا نیشنل انٹرسٹ. یعنی کہ یہ جو ہمارا کنٹمپریری ٹیمپل ایشو ان اسلام آباد ہے، اس کا نیشنل انٹرسٹ پہ کیا انفلوئنس ہے. نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے ہر قوم کا کہ وہ دنیا کے اندر کتنا اپنا پازیٹیو امیج رکھتی ہے. اگر پاکستان کی اسٹیٹ اپنا ایک پازیٹیو اور ایک انڈیپینڈنٹ اور کیا کہتے ہیں لبرل امیج رکھے گی کہ یہاں پر ہر کسی کو آزادی ہے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، تو لوگ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں، یہ انصاف کے ویلیوز کو جانتے ہیں. ویسٹ کو کیوں ہم اچھا سمجھتے ہیں؟ وہاں یہی ہے کہ جو بندہ بہترین کام کرتا ہے اس کو ٹاپ پہ ملتا ہے، چاہے وہ مسلم ہے. ابھی آپ دیکھ لو لندن کا میئر مسلم ہے، آپ کو مسلم وزیر بھی ملیں گے، آپ کو وہاں کی نیشنلٹی بھی ملے گی. مسجدیں، عبادت خانے اور ریلیجن کی جتنی تبلیغ ہے وہ کتنی ایزیلی ہم ویسٹ کے اندر کر سکتے ہیں. تو یہی آپ کے نظام کو بہتر نظام بناتی ہے. اور جب یہ آزادیاں سلف ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پابندیاں عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اس ملک کی کیا کہتے ہیں ایک نیشنل ویلیو جو ہوتی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس ویلیو کو بڑھانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں جس کو ہم نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. تو یہ ایک تو نیشنل انٹرسٹ کا کانسیپٹ تھا. تو اب اس تناظر میں اگر ہم دیکھا جائے تو یہ جو مندر کا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو کہ وہ ریلیجن جس کے اگینسٹ ہم نے یہ اسٹیٹ بنائی تھی، اس ریلیجن کے اگینسٹ نہیں بنائی تھی. ہم نے کہا تھا کہ وہ ریلیجن پاپولر ریلیجن ہے، تو ہم اس سے الگ ہو کے اپنے ایک مائنورٹی ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن آج ہم خود اس کی ناانصافی کر رہے ہیں. ہم خود ایک مائنورٹی ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ بنائی تھی، لیکن آج خود ہم اپنی ایک مائنورٹی ریلیجن کو پروٹیکٹ کرنے میں ناکام ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں بنانے میں. جو کوئی اس کے لیے بولتا ہے اس کو سمپلی ٹیگ کر دیا جاتا ہے، بھائی آپ نان مسلم اسلامک بات کرتے ہو، یہ تو شریعت میں نہیں ہے، یہ کہیں اس طرح کی بات نہیں، یہ تو مسلمانوں کے پیسوں سے مندر بنانا غلط ہے. تو اس پروپیگنڈا پہ تو ہم نے بتا دیا کہ مسلمانوں کا پیسہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے ٹیکس کا پیسہ جو ان کے اوپر استعمال کرنا ہے. بالکل. تو ہم نے اس اپنے مثبت امیج پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی مائنورٹیز کے لیے، جیسے ہم نے کرتارپور بنایا تھا تو دیکھیں اس کا کتنا بینیفٹ ہوا ہے ہمیں. بالکل ہو گیا. اب اسی طرح اگر ہم ہندوؤں کی عبادت گاہیں بنائیں گے، پارسیز کی بنائیں گے، تو ہمارا ایک مثبت امیج تو جانا ہی جانا ہے. اس کے ساتھ ہمارے آپس میں جو ہارمنی آنی ہے، پیس آنا ہے، اور ہمارے انڈیا کے ساتھ جو بہتر تعلقات ہونے ہیں پیپل ٹو پیپل لیول کے اوپر، وہ ہمیں مزید دو دشمنیوں کو مزید کم کرے گا اور ہمیں محبتوں کی طرف لے کے جائے گا. بالکل. بکاس میں ریلیجس پوائنٹ آف ویو پہ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو آپ لوگ جو اسلام سمجھتے ہو کہ اسلام کو نقصان ہوگا، اسلام کو یاد رکھو، اسلام کو کسی سے بھی نقصان نہیں ہوتا. اسلام کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف مسلمان سے ہوتا ہے. دیکھو اسلام از ناٹ اے تھک تھنگ. اسلام از اے براڈ ریلیجن. اٹس لائک اے لائف. تو زندگی کی کوڈ اس میں پڑے ہیں، لاز اس میں ہے، ویلیوز ہے، اس میں کسٹمز ہے، ٹریڈیشنز ہے، ڈفرینٹ تھنگز ہیں. تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ ان لوگوں کو ہم اجازت دیں گے تو کیا ہو جائے گا، اسلام کو نقصان ہو جائے گا. اسلام کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. ہم کو نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ ہماری ایمان جو ہے اتنی مضبوط تو نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، کلنگ کرتے ہیں، ڈفرینٹ تھنگس کرتے ہیں. لیکن اگر بات اسلام پہ آ جاتے ہیں دین وی جسٹ گیٹ ٹو دیٹ ٹپیکل مینٹلٹی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اور اب ہم بڑھتے ہیں کنکلوژن کی طرف. اور کنکلوژن میں یہی کہوں گا کہ وی شوڈ come and stand for the religious minorities in Pakistan. They are suffering lot of pains. They are suffering from lot of victimization, religious victimization. They don't have open places for their worships, and if they come in public places to worship their gods, they face real criticism from our society. It is our responsibility that we should encourage religious minorities that they can practice their
worships in public places. They shouldn't be fearful of Muslims. They shouldn't be fearful of any military, police or any government machinery. اور اس کے لیے باقی میں یہ بات کروں گا کہ صرف یہ نہیں ہے، اسلام آباد میں تو ابھی مندر کوئی ہسٹوریکل پلیس بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے بڑے ہندوؤں کے کٹاس راج میں ایک فیمس مندر ہے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں رینوویٹ کریں. پھر ہمارے ہاں گندھارا تہذیب، بدھ مت تہذیب کے بہت سوات کے اندر اور ٹیکسلا کے اندر بہت سے آثار ہیں. ہمیں ان تمام ریلیجس مائنورٹیز کو اپنے ان تینوں چیزوں کے لیے اپنی فارن پالیسی، یعنی ہمارے فارن ریلیشنز اس سے بہتر ہوں گے، ہمارا نیشنل انٹرسٹ اس سے بہتر ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ریلیجس فریڈم آئے گا. وہ ریلیجس فریڈم نہ صرف ان مائنورٹیز کے لیے بینیفیشل ہوگا، ہمارے ہاں جو سیکٹیرینزم ہے جس میں ہم ایک دوسرے کی آواز سنی شیعہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، پھر آگے ہمارے ہاں وہابی، دیوبند، اہل حدیث، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے مذہب کی بنیاد پہ لڑ رہے ہیں. جب ہم ایک دوسرے کو ویلکم کریں گے، ایک دوسرے کو ان کی عبادت کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیں گے، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہوگا. تو میں بس اسی کے ساتھ اپنا یعنی کہ ورڈکٹ. اور پھر جاتے ہوئے راستے میں ہم نے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے اسی ایشو کے اوپر احتجاج کے اندر شرکت کی، جو کہ ابھی ہمارے پیچھے چل رہے ہیں، اور جس میں اسلام آباد کے آزاد خیال لوگ اور پڑھے لکھے افراد اس ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہندو کنسٹرکشن ٹیمپل کی